Audio Jungle. वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे सर पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने ख़ानदान के पस मंज़र के बारे में आगाह करें। जी, मेरा नाम सैयद तनसीर बुखारी है और मेरे वालिद सैयद तसद्दुक़ हुसैन बुखारी जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे पाकिस्तान रेलवे में। मेरी पैदाइश ज़िला रावलपिंडी में हुई, जबकि हम 6 बहन भाई हैं, 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं, जिसमें से 2 बड़े बहन भाई की पैदाइश ज़िला गुजरात में हुई और बाकी हम चारों बहन भाई रावलपिंडी में पैदा हुए। सर इब्तदाई तालीम से लेकर आला तालीम तक का जो वक्त गुजरा है उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करें। गुजारिश इस तरह है कि मैं जब रावलपिंडी में मेरी वालदा हमें सबको लेकर आ गई और उनका एक ही मकसद था कि अपने बच्चों को तालीम दिलानी है, क्योंकि गांव की ज़िंदगी में तालीमी अमूर अंजाम देना बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत थी। तो जब मैं रावलपिंडी में आए तो मेरी वालदा ने मुझे पहली मर्तबा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की टर्म यूज़ होती थी उस वक्त में बहुत ज़्यादा कि मैं अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कराऊँ। तो उन्होंने मुझे नर्सरी, प्रेप 1 और 2 ये उन्होंने एडमिशन कराया और स्कूल का नाम था स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल रावलपिंडी टेंच भाटा, ये जगह का नाम है। फिर उसके बाद एफजी मॉडल स्कूल में मैं आया। एफजी मॉडल स्कूल भी एक नया सेटअप था फेडरल गवर्नमेंट का और आर्मी के जिसे कहते हैं जेवी के साथ, और उसके अंदर भी तालीम का मेयार बहुत बेहतर था। आबिद मजीद रोड पर ये स्कूल था जो प्राइमरी था, फिर मिडल हो गया और इसके बाद फिर हमारी माइग्रेशन हुई कैंट पब्लिक स्कूल में जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है और महफूज रोड पे है। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद सी कॉम और डी कॉम की एक डिग्री है इंटर की, वो की जिसके अंदर अकाउंटिंग, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड और ये चीज़ें सीखी। इसके बाद बी कॉम की तरफ कदम बढ़ाया, फिर बी कॉम किया। बी कॉम करने के बाद एक सानहा हुआ और हमारे वालिद साहब की वफ़ात हो गई, अभी मैं पढ़ रहा था, और उसके बाद बीच में थोड़ा गैप आया और फिर शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए और उसके बाद मैंने एलएलबी करने का इरादा किया और फिर एलएलबी 2005 में या 6 गालिबन उसमें एलएलबी मुकम्मल किया और उस दिन से आज के दिन तक शोबे वकालत के साथ मुंसलिक है। सर माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? माजी क्योंकि मेरा इतना दूर नहीं है, मैं भी हाल ही की पैदावार हूँ तकरीबन माजी करीब की, तो जब से आपकी स्टेट ने कदम खींचा है तालीमी निज़ाम से उसके बाद से हालात ठीक नहीं है। प्राइवेट तो इंडस्ट्री के तौर पे आती है, प्राइवेट सेक्टर तो एक इंडस्ट्री के तौर पे आता है, वो स्कूल को लेके आता है, उसको लिपस्टिक, पाउडर, ये सारा उसका एक जिसे कहते हैं मेकअप बना के आता है और उसको दिखाना चाहता है कि जी हम बहुत आला तालीम देंगे, लेकिन उसकी फीस हर पाकिस्तानी वालिदैन के कैपेसिटी नहीं है वो पे कर सके। तो अभी तालीमी मुझे नहीं नज़र आता। आने वाले वक्तों में ये हुकूमत को बेहतर करे कि प्राइवेट सेक्टर को डिस्करेज ना करें, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर को इतना बेहतर करें कि लोग खुद जाना छोड़ दें प्राइवेट सेक्टर। सर आपको शोबे कानून की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? शोबे कानून की तरफ आने का ख्याल इस तरह से आया कि हमारी जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस है, इसके अंदर जो लोग वकालत करते हैं उनके लिए लाजमी नहीं है एलएलबी करना। अगर वो बी कॉम कर लें, एमबीए कर लें, एसीएमए कर लें, सीए कर लें और एसीसीए कर लें, तब भी वो वकालत कर सकते हैं। उन्हें आईटीपी कहा जाता है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। ये इनकम टैक्स रूल्स के अंदर दिया हुआ है, इसका प्रोविजन है। इसका लाइसेंस आपको रीजनल टैक्स ऑफिस का चीफ कमिश्नर देता है। उसके बाद आप जब हम दो भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं सैयद तौकीर बुखारी, और हम दोनों भाइयों ने इकट्ठे ही काम का आगाज किया था। तो हमने ये सोचा कि हमारी जो परवाज है, क्योंकि आईटीपी मैक्सिमम अपीयर हो सकता है कमिश्नर अपील के पास और एपेलेट ट्रिब्यूनल में, तो हम दोनों भाइयों ने फिर फैसला किया कि हम एलएलबी करेंगे।
تو پھر ہم نے LLB کرنے کا یہ فیصلہ کیا کہ آگے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کیسز بھی ہم خود ٹیک اپ کر سکیں. سر سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے کیریئر کے ضمن میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی پر؟ شیخ صاحب اس طرح ہے کہ سول کا ہی ہمارا کام ہے اور سول کے اندر بھی اسپیشلائزڈ ہے. وہ ہے ٹیکس کا آپ کا کام. اب ٹیکس کی جو ٹرم ہے وہ اب ایکسپینڈ ہو چکی ہے اور اس کے اندر بینامی لا آ چکا ہے, آپ کا اینٹی منی لانڈرنگ کا قانون آ چکا ہے. میرا مینٹور, میرا متاثر کرنے والی شخصیت تو میرا اپنا ہی بڑا بھائی سید توقیر بخاری ہے, جن کی شخصیت سے میں متاثر ہوا اور آج میں جس مقام پہ ہوں اور جس جگہ پہ ہوں وہ میں اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے ہوں. میرا استاد بھی وہی ہے, میرا بڑا بھی وہی ہے. سر ماضی اور آج کی عدالتوں کی کارکردگی, جج صاحبان کے ساتھ فیصلوں اور خدمات میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ موجودہ صورتحال میں تو جو ابھی 6 ججز کا خط آیا ہوا ہے اور وہی پورے میڈیا میں سرکولیٹ ہو رہا ہے, اس کے اوپر پہلے 1 مین کمیشن بن گیا, پھر اب اس کے بعد 7 ججز کا فل کورٹ بن گیا. تو عدلیہ کا تو پتہ نہیں, غالباً 131واں نمبر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, نہیں ابھی اس حالات پہ نہیں ہم پہنچے کہ ہم فخر کر سکیں کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ قابل فخر ہے. نہ ماضی میں رہا ہے نہ آج ہے, اور آنے والے وقت میں تو امید کریں گے کہ اللہ کرے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر یہ ٹرم بیس ہو جاتا ہے آپ کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, تو شاید اپنے 3 سال کے ٹینیور میں یہ کچھ ایسے کام کر سکیں کہ یہ بتا سکیں کہ ہم نے عدلیہ کے لیے کچھ بہتری کی ہے. سر حالیہ عدلیہ کے حالات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حالیہ عدلیہ میں نے ابھی آپ کو بتایا وہی چیز ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے, ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے وکیل کر لیتے ہیں, ایک لمبے عرصے سے اب سن رہے ہیں ہم جج کر لیتے ہیں. تو اب ہر پارٹی جو ہے وہ یعنی اتنی عجیب بات ہو گئی ہے, 3 ججوں کا نام لینا, وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ تحریک انصاف والے ہیں. 2 ججوں کا نام لے, نہیں یار یہ تو نون لیگ والوں کے ہیں, یعنی یہ جو ہے پیپلز پارٹی کے, یہ زرداری صاحب, یعنی اس حد تک عدلیہ کو ملائن کر دیا گیا کہ آپ کا نظام عدل سٹیک پر لگا ہوگا. سر جج صاحبان کے خلاف کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کس کا؟ دیکھیں کمیشن کے لیے جو ریکویسٹ ہے وہ حکومت وقت کرتی ہے. حکومت وقت نے پہلا سب سے یہی سمجھا کہ ہم اس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک نام پرپوز کرتے تھے. اس میں سپریم کورٹ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, لیکن جب اس کی گریوٹی کو دوبارہ دیکھا گیا کہ اور دوسرا تصدق جیلانی صاحب نے خود زومانی طریقے سے یہ انکار کیا کہ جناب یہ جو خط ہے 6 ججز کا, اس کو اگر آپ نے ٹیکل کرنا ہے, کیٹر کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو یہ کمیشن کافی نہیں ہے, یا یہ اداراتی نظام کے تحت انسٹیٹیوشنل لیول پہ سپریم کورٹ خود دیکھے اس کو, یا اس کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ انٹروین کرے. سر کمیشن جو تشکیل دیا گیا تھا اس کے جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا اپنے وجہ سے؟ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, انہوں نے سویٹ سٹائل سے ریفیوز کیا ہے. بیسیکلی انہوں نے معذرت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے میٹرز کچھ ایسے ہیں کہ بینگ این انڈیویژول کمیشن ہیڈ آئی ایم انیبل ٹو ڈو آل دیز تھنگس. تو انہوں نے وہی کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس میں جوڈیشل سپریم جوڈیشل کونسل ٹیک اپ کر لیں یا از خود سپریم کورٹ کرے. تو جس کے نتیجے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 سینئر ججز منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب سے مشاورت کر کے اس کا سو موٹو لے لیا. سر یہ سو موٹو جو ایکشن لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے, یہ کمیشن بننے سے پہلے نہیں لے سکتے تھے, کمیشن بننے کے بعد کیوں لیا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ہمارے ملک میں جو اس وقت زبوں حالی ہے نا اس سیاست کی, اگر یہ میں ابھی ایک اور پروگرام میں بیٹھا تھا تو ادھر یہی ضد چل رہی تھی, اس وقت تک 1 مین کمیشن ہی تھا, سپریم کورٹ نے ٹیک اپ نہیں کیا تھا. تو وہاں میں نے انہیں کہا, میں نے کہا سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف فارمیشن دیکھیے, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اس کے بعد اس میں عامر فاروق ہیں جن کے خلاف یہ ججز لکھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد منصور علی شاہ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف ہیں, پھر اس کے بعد منیب اختر ہیں, اور پھر اس کے بعد پشاور کے جسٹس ابراہیم ہیں. تو میں نے کہا پہلا ہونا کیا تھا کہ جی یہ 4 جج تو ہمارے خلاف ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل تو پریجوڈس ہے, متعصب سوچ سے فیصلہ کرے گی. تو میں کہ شاید حکومت نے یہی سوچا کہ چلے سپریم جوڈیشل میں نہ جانے دیں, ہم ایک
اب جو تصدق جیلانی صاحب ہے، آپ کو پتہ ہے 2018 میں بانی پی ٹی آئی نے انہیں اپنا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا، سوری کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے نام ڈالا تھا انہوں نے، یعنی ناصر الملک صاحب کا نام تھا اور تصدق جیلانی صاحب کا نام ساتھ دیا تھا. تو اس اینگل سے تو میرا خیال ہے کہ مثبت فیصلہ تھا. لیکن وہی بات ہوئی کہ جب کمیشن فارمیٹ بنا تو تحریک انصاف نے یکسر اس کو مسترد کیا، اور اس کے بعد تصدق جیلانی صاحب کا خط بھی آ گیا، تو پھر حکومت کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا تو اس نے سرنڈر کیا، تو سپریم کورٹ نے سو موٹو لے کے اس کو ٹیک اپ کر لیا. سر قانون آئین بنانا پارلیمنٹ کا کام، پاسداری عدلیہ کی، عمل درآمد سوالیہ نشان، وجہ کیا ہے سر؟ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک سوورن ادارہ ہے، وہ قانون بناتا بھی ہے، قانون پہ عمل درآمد بھی وہی کرواتا ہے. ایون آپ کی عدلیہ، آپ کی ایگزیکٹو، آپ کی افواج، اسٹیبلشمنٹ، یہ سب تابع ہیں آپ کی پارلیمان کے. المیہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو تینوں آپ کے وہ ہیں پلر ہیں اسٹیٹ کے، یہ تینوں پلر اپنا کام صحیح طرح کر ہی نہیں پا رہے. پارلیمان کبھی ہنگ پارلیمان بن جاتی ہے، پارلیمان کبھی ٹینیور پورا نہیں ہوتا تو اس کا سربراہ اتار دیا جاتا ہے، اور کبھی عدم اعتماد کی شکل میں سبٹیش ہو جاتا ہے سارا کچھ. تو پارلیمان تو آگے ہی زخمی ہے، لہو لہو ہے جگہ جگہ سے. تو وہ کہاں سے کیسے کوئی قانون بنانے لگے تو اسے کہا جاتا ہے یہ مین میڈ فار مین میڈ ہے، یہ قانون یہ تو فلاں بندے کے لیے بنایا جا رہا ہے. بھئی بکرے گدھے اور گھوڑوں کے لیے تو قانون نہیں بنتا، بنتا بندوں کے لیے ہے. اب آپ اس میں سے ایک بندہ اٹھا لیتے ہیں کہ جی یہ اس کے لیے بنایا جا رہا ہے، یہ اس کے. اب جیسے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ٹینیور بیس کیا جا رہا ہے، تو ابھی کیا کہا جا رہا ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے. بھئی اگر یہ قانون بن گیا اور یہ قیامت تک رہ گیا تو قاضی فائز عیسیٰ تو قیامت تک نہیں رہے گا، آگے آپ کے 17 ججز ہیں وہ بھی تو آئیں گے. تو یہ ایک اداراتی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے. جیسے آپ کے آرمی کے اندر ٹینیور بیس ہے، آپ کی کانسٹیٹیوشنل تمام سیٹیں جو ہیں وہ ٹینیور بیسڈ ہیں، یعنی کوئی آئینی سیٹ ایسی نہیں ہے کہ جو ٹینیور بیس نہ ہو. تو سپریم کورٹ کو اگر وہ ٹینیور بیس کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس میں یہ ضرور ہوگا کہ ان ججز کا حق کھایا جائے گا جنہوں نے ایک ہفتے کے لیے چیف جسٹس بننا تھا یا 2 مہینے کے لیے. بھئی 1-2 مہینے کے لیے انہوں نے بن کے کیا کر لینا تھا، صرف ٹیگ لگ جانا تھا کہ جی میں چیف جسٹس رہا ہوں. تو برائے مہربانی اس کو لیجسلیشن کو دیکھا جائے تو یہی المیہ ہے کہ یہ کامیابی اور عمل درآمد نہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدان اور حکومت پروفیشن ختم کریں؟ ڈیموکریسی تباہ ہو چکی ہے، قانون ختم، ٹیکس غریب عوام ہی ادا کرتے ہیں. آپ کی کیا رائے اس میں؟ دیکھیں جی، آپ بھی ٹیکس بارس کے جو مرضی کر لینا، جی ایک بات یاد رکھیے گا کہ ڈیموکریسی کے علاوہ حل نہیں ہے یہاں پہ. ون مین اتھارٹی کو ہم نے ایوب خان کی شکل میں بھی دیکھا، جنرل ضیاء الحق کی شکل میں بھی دیکھا، اور پرویز مشرف کی شکل میں بھی دیکھا. آپ کا جو تھا ایوب خان، اس نے بیڑا غرق کیا آپ کے ملک کا. اس وقت اگر آپ یاد کریں 1962 میں جب چائنا اور پاکستان انڈیا کی وار تھی، تو چائنا نے اوپن لاؤڈلی سے کہا کہ تم کشمیر اپنا لے لو واپس. تو یہ ایوب خان نے، یہ ہم زیر اثر تو رہے ہیں نا، کسی کی بات کا اشارہ سن کے کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا. 1962 میں یہ پورا کشمیر جو شہر رہ گیا ہمارے پاس ہوتا. پھر آپ کا جنرل ضیاء الحق آتا ہے تو وہ ایم کیو ایم کی کلاشن کوف اور فرقہ واریت کا تحفہ دے کے جاتا ہے. پھر آپ کا پرویز مشرف آتا ہے تو یہ آپ کو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ دیتا ہے، اور اس کے اندر روزانہ بم دھماکے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، بچوں کے اسکولوں میں یہ تحفہ دے کے جاتا ہے. یعنی ایک بات تو طے شدہ ہے کہ لولی لنگڑی بیمار کمزور جو بھی ہے وہ آپ کی جمہوریت ہی حل ہے. اس جمہوریت کو چلنے دیں، اس جمہوریت کو پھلنے دیں، اس کو بڑھنے دیں. سر پاکستان کی عدالتوں میں تقریباً 25 لاکھ کے قریب کیسز التوا کا شکار، کلائنٹ پریشان، انصاف سے محروم، ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار اس میں پارلیمان ہے 100%. اس پہ لیجسلیشن درکار ہے. سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے. آئینی ایک مسئلہ ہے وہ نہیں ہو رہی. ہائی کورٹ جو ہے ان میں ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے. اور سب سے بڑی چیز ہے نظام عدل کو ریفریش کرنا ہے. آپ کی جو لٹیگیشن ہے جس کو آپ نے 25 لاکھ کیس کہا ہے، اس میں سے 12 لاکھ کیسز تو سرکار فائل کرتی ہے جو سٹیٹ کے مقدمے ہیں. اور سٹیٹ کے مقدمے اور کیسز کئی دفعہ کرکٹ کی ٹرم میں کہا جائے تو نو بال ہوتے ہیں.
اپیل برائے اپیل کی جاتی ہے، تو وہ ریفریش کرنے کی ضرورت ہے۔ سر جیسے کہ